अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुद्सिया, पार्ट 1। शाम समय, इश्केला हासिल। ये तीसरे पीरियड का वाकया है। एमए की सारी क्लास हाजिर थी। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थीं। इन चोलिस्तानी हिरनियों में वो सबसे आखिरी थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफ़ेद फूले हुए बड़े और ठंडे नजर आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफ़ेद। इससे पहले के तमाम दिन भट्टी दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफ़ेद सफ़ेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा बड़ा नजर आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबे नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और समाई के मुताबिक गुजरते रहते हैं। प्रोफेसर सुहेल ने नई कार जैसी इस लड़की की तरफ नजरें उठाकर सवाल किया, अपना तारुफ कराइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम इसके नाम के मुतल्लिक कई कयाफे लगा चुके थे। चोलिस्तानी हिरनी उठी। इसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सिमी शाह है। मैंने केनेड कॉलेज से बीए किया है और मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिस्ट्री थे। पहली मर्तबा तमाम तलबा अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ करा रहे थे। इससे पहले फरजाना, एंजेला, तैयबा और कौसर अपना तारुफ करा चुकी थी, लेकिन ये तमाम लड़कियां चेहरे मोहरे और लिबास से ऐसी लगती थी जिन्होंने अखबारी कागजों पर छपे हुए नोट्स रट रट कर बीए किया हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों की जनरल नॉलेज और इल्मी इस्तादाद कोर्स की किताबों तक महदूद थी। कौसर हबीब और सिमी शाह हमारी क्लास की आंखें थीं, जगमगाती रोशन, दावत से भरी हुई। लेकिन कौसर हबीब मुतासिर करने से पहले बैक गेयर लगाती थी, पसपा करने से पहले खुद हार जाने की आदी थी। इसके जिस्म और जहन की बनावट ही ऐसी थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज उड़ जाने की वजह से रोशनी में तवातर ना रहे। और सिमी शाह, वो गुलबर्गी माशरे की पैदावार थी। इस वक्त इसने मोड़ी बंद जीन्स के ऊपर वायल का सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमायल मालानुमा लॉकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले कैनवस के थैले में गालबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी थी जिसमें कई फ़ोन नंबर्स और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो ऐसे कीमती पेन भी शायद मौजूद होंगे जिनमें स्याही ना होने की वजह से वो बॉल पॉइंट मांगकर लिखा करती थी। इसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफ़ेद दिन की रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अगर मैं चाहता तो इसके कंधों पर सलीके से जमे हुए बालों को छू सकता था, लेकिन हमेशा की तरह इसके कुर्ते के नीचे से बॉर्डर्स का इलास्टिक, हुक और ऊपर जाने वाली तनाबों को देखकर मैं खौफजदा हो गया। भरी पिस्तौल से कभी मैं इस तरह खाइफ नहीं हुआ। लड़कों की कतार में पहला लड़का आफताब था। जब सिमी शाह अपना तारुफ करवा चुकी तो आफताब उठा। अमरीकी फिल्मों का चढ़ता सूरज आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी और लय के साथ रोशन करता हुआ, गर्मी फैलाता हुआ। इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम आफताब भट्ट है। मैं इसी कॉलेज का ही ओल्ड स्टूडेंट हूँ।
آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جوان شاید تمہیں نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالی، پھر ڈسکس پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں گھما اور لڑکوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا۔ بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیولوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید بی اے میں ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کر پڑھتی رہتی ہے۔ ویسے میری ریپوٹیشن والدین کے خوف اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنستی۔ لڑکوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا، میاں مٹھو میاں مٹھو۔ تعارف جاری رہا۔ 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے جب تعارف کروا چکے تو فضا حالاتی زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا، پھر اس کی آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا، اٹ از می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو سوشیولوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال ہی بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا سینٹر موجود تھا جو بھیڑوں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڑو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ سلی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا۔ کوئی بات کبھی اسے شاک نہ کر سکی۔ سوشیولوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چونترا جما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔ کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے I warn you، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں۔ کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی تہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا۔ میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی ویکنس منوا دوں گا اور میری بیلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ آفتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر، اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہا پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں تسلیس بن گئی۔ لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمیشا، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطہ اتصال پر پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی۔ ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گویا ہوا، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے۔ کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا۔ اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک؟ ایک طرف سے آواز آئی، سائیکل کبھی کبھی، ٹیشو پیپر ہمیشہ،
नोट्स इम्तिहान के बाद। लिपस्टिक, सिमी शाह बोली। फ्लाइंग किस, आफ्ताब ने जवाब दिया। वेरी गुड, मुझे पता चला कि हमारी सोशियोलॉजी की क्लास का जीएनपी काफ़ी है और हम इस पर एतमाद करके आसानी से आगे चल सकते हैं। बाय द वे, क्या आप लोग कुछ समझते हैं कि फ़र्द और माशरे का आपस में क्या रिश्ता है? फ़र्द की आज़ादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या कभी ये भी मुमकिन होगा कि माशरा भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाए और फिर कायम भी रहे? अब प्रोफेसर की शक्ल बूढ़ी हो गई, अपने मोटरसाइकिल जितनी पुरानी। हमें मालूम भी ना हो सका कि लेक्चर शुरू हो गया है। प्रोफेसर सुहेल बड़ी चाबुक दस्ती से फर्द और माशरे के बाहमी रब्त को ज़ेरे बहस ला रहा था, लेकिन कुछ ऐसे बारी बारी गेंद हम सबके कोर्ट में पहुंचता कि हम अपनी पूरी ज़हनी कुव्वत के साथ इसे प्रोफेसर के कोर्ट में लौटा देते। देखते देखते चेहरे तिमतिमाने लगे, आवाज़ें तीखी हो गईं, हाथ हवा में चलने लगे। लड़कियां जो नमाज़ें नियत कर बैठी हुई थीं, सुबह के साथ बर्फ तोड़ती नजर आने लगीं। बात फर्द और माशरे से होकर अब दूर जा निकली थी और हम स्वीडन, थाईलैंड, रोडेशिया, मैक्सिको, युगांडा के मुख्तलिफ माशरों का तकाबुल करते करते कभी फर्द की महरूमी के मुतल्लिक सोच रहे थे और कभी माशरे की बेचारगी पर अफसोस कर रहे थे। फिर सीमिशा उठी और बोली, सर, आपका क्या ख्याल है? अगर माशरा आइडियल हो तो फिर क्या कोई फर्द कभी खुदकुशी कर सकता है? प्रोफेसर ने अपने चित्ते जैसे सर में उंगलियां डुबोई, फिर सवाल को लड़कों की कतार में फेंक दिया। लड़कों की कतार से जब कोई खातिर खा जवाब ना मिला तो प्रोफेसर ने कहा, दरअसल खुदकुशी एक सिम्टम है। किसी माशरे के अंदर अगर कोई बैरोमीटर फिट किया जाए तो खुदकुशी इसका आखिरी दर्जा हरारत होगा। अफसोस मिस्टर, अभी कोई आदर्शी सोसाइटी ऐसी नहीं बन सकी, इसलिए हम ये तजर्बा नहीं कर सकते, लेकिन ख्याल किया जाता है कि सोसाइटी का प्रेशर पागलपन को जन्म देता है और पागलपन ही खुदकुशी का बायस है। इसके बाद वो डर खाइम के हवाले से देर तक बात करता रहा। हम सब ऐसी उम्र में थी जब खुदकुशी से एक रूहानी और रोमानी वाबस्तगी पैदा हो जाती है। ऐसी वजूहात का जायजा लिया गया जिनकी वजह से फर्द खुदकुशी पर माइल होता है। इक़्तिसादी, माशरती, शख्सी, ज़ाती और जबिल्ली वजूहात। बिल आखिर बात खुदकुशी से खिसक कर दिमागी अमराज और पागलपन की तरफ मुड़ गई, क्योंकि खुदकुशी नतीजा थी, वजह नहीं थी। असल वजह वो दीवानापन था जिसकी बिना पर इंसान कई अहमकाना इक़दामात उठाने पर मजबूर होता है। एंजेला शुरू से आखिर तक खामोशी से बैठी रही। प्रोफेसर सुहेल के साथ साथ फरजाना, तय्यबा और कौसर बहुत गर्मजोशी से बहस में हिस्सा ले रही थी, लेकिन यहाँ पर इनकी बोलती बंद हो गई। सुहेल प्रोफेसर बोला, आप लोगों ने फर्द और माशरे की कश्मकश को बहुत खूबी से समझा है और बहुत से सही नतीजे अखज़ किए हैं। मिस फरजाना ठीक कहती हैं कि माशरे का फंदा जब फर्द की गर्दन पर बहुत तंग होने लगता है तो कभी कभी फर्द को मौत से पहले खुद अपने फैसले से मरना पड़ता है। कौसर ने खुदकुशी की अनगिनत वजूहात को ऐसे बयान किया है कि इनमें एक नई दरियाफ्त की सी ताजगी पैदा हो गई। लेकिन अब मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि सोचें, खुदकुशी का फेल, जिसे आप सब मुत्तफिका तौर पर पागलपन की एक माकूस शक्ल समझते हैं, इस पर गौर करें। खुदकुशी पर नहीं, पागलपन पर, वजह पर, नतीजे पर नहीं। पागलपन की असल वजह क्या है? याद रखिए, पागलपन जिस कदर शशदर करने वाली हालत है, इसी तरह पागलपन पैदा करने की वजह को भी हैरानकुन होना चाहिए। अब हमारी लड़कों की टीम इस बहस में लंगोटे कसकर दाखिल हुई। पागलपन की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो फंक्शनल वजह हो सकती है सर, कि बच्चा पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल हो। दूसरी वजह नफ्सियाती हो सकती है। और गहरा देखिए, इन वजूहात के अलावा शायद और कोई वजह भी हो। अब आफ्ताब ने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला था। ये कश्मीरी बच्चा सफ़ेद रंग की पैकिंग में बर्थडे गिफ्ट की तरह सजा सजाया पड़ा था। आफ्ताब की ये आदत बाद में हमें पता चली कि जहां मुस्कुराहट से काम चल जाता वहां वो एक लफ्ज ज़ाया ना करता। जहां लफ्ज से इंदिया पूरा हो जाता वहां वो जुमले को इस्तेमाल ना करता। जहां मुख्तसर बात काफ़ी होती वहां वो लंबी बहस पे ना पड़ता। वो अमूमन पॉइंट्स में बात करने का आदी था
انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں ماموزاد بہن کے اشکیلا حاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریکریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرحات کا پاگل پن۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ فرحات صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ That's a point۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن 2 قسم کا ہے، ایک مثبت، ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، چاہے بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفیانہ نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن یہ بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے زیادہ سر پھیرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر دیوانے پن کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ماحول، ماحول، ماحول۔ ایک طرف سے آواز آئی، سر انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل۔ کوئی مانے نہ مانے، اصل پاگل پن کی وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک وجہ، اشکیلا حاصل، اشکیلا حاصل، اشکیلا حاصل، اشکیلا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا، آرڈر، آرڈر، آرڈر۔ پروفیسر سہیل نے کہا، دوستو، میری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس، اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں ایبسینا کی ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیرے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی۔ لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے اشکیلا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی۔ اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر اسپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ اسپرے کے بلبوتے پر سنگار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیک برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ اشکیلا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے، لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استعجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے۔ ایک انجانی قوت کے تحت
ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سیمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بلبوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے، اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے، ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گھن گرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا لٹا کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑے کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچی سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے۔ پرکار سے گود گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چھانوں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندا تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بد دعاؤں کے باوجود کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی سن 1647 میں ہوئی تھی، تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈھرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیروز تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ 9ویں جماعت کے شروع میں کہیں سے تس کے جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی، آپ نے تس کے جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا موتتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بگاڑ کر کلاس میں۔ ماسٹر جی، میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہ تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چوک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں۔ کوئی بادشاہ کسی ودوا سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کواڑیوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو، ماسٹر جی، بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے، بتاؤ۔ لیکن ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بحثی نہ جا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح، مطلب ہو نہ ہو بحثی چلا جا رہا ہے، بولے چلا جا رہا ہے۔ خیر سے مونچھے آ جائیں سدھی پدری تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی کچھ شرمسار رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لیکن علمیت بھگاڑنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے، اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر
لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قد آور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری میرے دل کے بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قد آور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا، اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگ ڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات بی اے کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی ان گنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ بی اے کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ نہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھی۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنی طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرکوبی کرتے جس کے وہ پرچارک تھے۔ بی اے کے فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت پچھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر، آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ 3rd ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قد آور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بے وقوف گدھے، اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ، ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آ جائے، 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں پر گھومیں، مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جد و جہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر، لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ وہ دونوں بازو لہرا لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ مینڈ کی،
کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی نوٹ باندھنا سیکھو، پھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی نوٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے، لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے۔ وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا اور پھر لکھ دیا۔ کتابوں سے اس کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصہ سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی حل کی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑھے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گنوار کی طرح متخیر اور کسی مسخرے جیسے خنسوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا پکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلا پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھم پدھا سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیراسائیکولوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا مجھے دکھ تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو سب اس بات کی گواہ تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح و شام ماں کی طرح لسی پینے، دودھ دوہنے، چرخہ کاتنے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔ ادب سرائے۔